हर सना खान मुस्तफ़ा जी हमदोनात ऐं इस्लामी उलमा इकराम जा बयान हासिल करण जे लाइ सब्सक्राइब कंदा असांजे यूट्यूब चैनल जावेद भी मोराई खे। डायरेक्टर शानवाज अली कादरी। चेचनिया का मसला है, फिलीपीन का मसला भी नहीं। मुसलमानों की फौज जो है वो भी मसला बड़ा समझता हूँ यार, क्या चीज। अगर आज चेचनिया आ रहा है और रूस का मुंह फेर रहा हूं, तो अगर आज फलस्तीन का मुसलमान अजीम कुव्वत इसराइल से टकरा रहा है, अगर आज कश्मीर का मुसलमान 6 लाख भारतीय फौज का मुंह फेर रहा है, इसके पीछे जज्बा क्या है, ये किस वजह से है, मुसलमानों का किस वजह। ये उस रसूल ने पैदा किया कि जिस रसूल अल्लाह के लिए है, और जिसने जन्नत की तमन्ना रख ली है उसको यकीन रखना चाहिए कि जन्नत तलवारों के साए में है। अल जन्नतु तहत ज़िलाल अस्सयूफ औ कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत ज़िलाल अस्सयूफ। ये जज्बा कहां से पैदा हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू बि सबीलिल्लाह। हिजरत ईमान बचाने अल्लाह की राह काहे से सबीलिल्लाह अपने माल करता, उसके बहुत मुजाहिद दुनिया की और तो अल्लाह तशऊर तुम्हें उन्हीं का एहसास, लेकिन वो है। और शहीद का मर्तबा कि बड़ा मर्तबा में रहमत और रिज़वान की होगी कामी युवशर आया वो ये थी। और मुझे पर हुजूर अपने जब सहाबा करते थे तो सहाबा के गुफ्तगू का क्या तरीका था? किसी सहाबी रसूल ने ये नहीं कहा हाँ क्या कहते हो, किसी सहाबी ने। हजरत अली भी हुजूर खाते थे और हजरत अली तो हुजूर के चकजदाद भाई थे, लेकिन कभी जब आपने बुलाया हजरत अली को कि ऐ अली यहाँ आओ, तो आपने ये नहीं फरमाया हाँ भाई साहब क्या कहना है। तो रसूलुल्लाह तो बड़े भाई होते थे, रिश्ते में सगे चचेदाद भाई थे। जब हजरत अली को बुलाते थे तो हजरत अली कहते थे लब्बैक मैं हाजिर हूं, लब्बैक मैं हाजिर हूं, रूही फिदा का या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फरमाइए क्या हुक्म। साहब जब सादा रसूल अल्लाह अभी वो फरमाइए क्या, मेरे माँ बाप के कानून में तो तब्दीली आ गई है। वो जो NGOs हमारे मुल्क में एक और वबा बला, एक वबा एक बला और आ गई है, इसका नाम है NGOs। नाम तो अंग्रेजी है ताकि लोग ज्यादा समझ न सके और पूछते रहते हैं कि क्या बला है ये NGO। बस समझ लो, नाम से समझ लो बला है। ये बला यहूदियों और ईसाइयों के पैसे से दूध पिला पिला कर पल रही है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी समाजी तंजीमें, गैर सरकारी खिदमत खल्क की तंजीमें, गैर सरकारी जमातें जो यहूदियों से ईसाइयों से पैसा लेकर यहाँ घर या स्कूल के बहाने मुसलमानों में फैल जाती हैं और उनको ईसाई बनाती है, नौकरी दिलाने के बहाने फैल। ये हैं NGOs। या मुसलमान लड़कियों और बहू बेटियों के अखलाक को खराब करने के लिए नाचती हैं, नचवाती हैं, नाच और रंग की शबे रक्स की महफिलें करती हैं ताकि पाकिस्तान पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता रहे, और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए। अभी आपने सुना होगा एक NGO थी, वो लाहौर में रहती है, मरजाई कादियानी है, उसका नाम है आसिमा जहांगीर। और इसी तरह से और बहुत सी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये शोर मचाती हैं इंसानी हुकूक, औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक से क्या मतलब है? नहीं, औरतों को नाचने दो, औरतों को 4 शादियां करने दो। बाकायदा कहती हैं कि मौलवी लोगों ने रास्ता रोका हुआ है, मौलवी गलत इस्लाम को पेश करते हैं, मर्दों को हक दे दिया 4 शादी करने का, हमको 4 शादी का हक नहीं देते। ये बेहया, ये बेगैरत,
یہ یہودی اور عیسائیوں کے پیسوں پر پڑنے والی این جی اوز یہ یہاں کام کر رہی ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ انہی این جی اوز کے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن میں گھس گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو نچوائیں، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلائیں۔ امریکہ اور یہودی ان کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، زنا پھیلے تاکہ اس ملک پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور یہ ملک ختم ہو جائے۔ یہ ہے این جی او۔ آج وہی این جی اوز کی وہ عاصمہ جہانگیر، آپ نے پڑھا ہوگا 2 ہفتے پہلے وہ دلی گئی 2 بسیں بھر کر، اخباروں میں آئے، یہ سب اپنے شوہروں کو یہاں چھوڑ گئی۔ یہ 2 بسوں میں اکیلی عورتیں دلی چلی گئیں، 8 دن ہندوؤں کے پاس رہی۔ اخبار والے بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بھی بال کی کھال نکال لیتے ہیں بعض اوقات۔ اخبار والوں نے ان کو فوٹو بنا لیے، یہ وہاں عاصمہ جہانگیر ہندوؤں کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ مسلمانوں، یہ این جی اوز ہیں، یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں جو مسلمان لڑکیوں کو بے حیا بناتی ہیں، جو وہاں جا کر ناچتی ہیں، گاتی ہیں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ہندوؤں کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں بھی ناچنا اور گانا ہے، حالانکہ اسلام میں ناچنا اور گانا حرام ہے، حرام خدا کا قہر ہے۔ یہ ناچنا اور گانا تو ہندوؤں کے یہاں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں ہے، کوئی مسلمان بیٹی ناچ نہیں سکتی۔ اگر ناچ رہی ہے تو مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، کسی بے حیا کی بیٹی ہے، بے ایمان کی بیٹی ہے۔ اس لیے کہ الحیاء من الایمان، جب ایمان ہے تو حیا ہے۔ الا لا ایمان، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الا لا ایمان لمن لا حیاء له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں۔ اور دیکھو جب بے حیائی ملک میں پھیلتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کاریز خشک ہو گئے۔ کاریز تو سمجھتے ہیں نا جی؟ کاریز سمجھتے ہیں نا آپ؟ نہیں سمجھتے؟ بلوچستان میں کاریز کہتے ہیں چشمے، پانی کے چشمے سوکھ گئے، جانوروں میں خون خشک ہو گیا، دریاؤں میں روانی ختم ہو گئی، دریاؤں میں روانی ختم ہو گئی، چشمے سوکھ گئے، موجیں، دریا کی موجیں ختم ہو گئی، کنویں سوکھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دیتے ہیں، ایک بستی کی مثال دیتے ہیں کہ بستی پر امن تھی، بستی میں امن تھا، اطمینان تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق آ رہا، رزق کی فراوانی ہے، پانی کی ارزانی ہے، خیر و برکت کی فراوانی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے اللہ کی نعمت کا کفر کیا، پیسہ آنے لگا تو بدکاری کرنے لگے، پیسہ آنے لگا حرام کاری کرنے لگے، پیسہ آنے لگا لواطت کرنے لگے، پیسہ آنے لگا زنا کرنے لگے، پیسہ آنے لگا بے حیا بننے لگے، پیسہ آنے لگا ناچنے لگے، پیسہ آنے لگا بے شرم بننے لگے، پیسہ آنے لگا بے پردہ ہونے لگے۔ کفرت بانعم اللہ، پھر کیا کیا اللہ نے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے اس قوم پر، ناشکر لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے عذاب کی پرواہ نہیں کی، نعمتوں کو چھٹلایا، زنا کاری، حرام کاری، ناپ تول میں کمی کی،
اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، خوف اور بھوک۔ اب خوف ہے، قحط پڑ رہا ہے، خوف ہے، دشمن کھا جائے گا، خوف ہے، بھارت حملہ کر دے گا، خوف ہے، امریکہ دہشت گرد بنا دے گا، خوف ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور بھوک، باہر سے گندم 20 ملین ٹن خریدنے کا پروگرام بن رہا ہے، پچھلے سال خریدا گیا تھا اور اب بھی خریدا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، زناکاری اور حرام کاری۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں بے حیائی، ان کا کیا عذاب ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے شرمی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دین و دنیا میں عذاب ہے۔ تو عذاب الہی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 18,000 صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کی فوج کھڑی ہو گئی۔ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، درباری سرکاری مولوی ٹھپڑی بجا رہے ہیں، پیسے لے لے کے درباری مولوی کہہ رہے ہیں وہ جی ٹھیک ہے جناب، دیکھا آپ نے، اب تو ایس ایچ او کو رپورٹ کرنے کی جنرل صاحب نے اجازت دے دی۔ یہ تو تحفظ ناموس رسالت کا ایک مطالبہ تھا، ابھی اور بھی مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو قانون ہے، دستور میں جو ضابطہ ہے، وہ موجودہ عارضی دستور میں اس کو نافذ کیا جائے۔ قادیانی غیر مسلم کیا ہے؟ قادیانی غیر مسلم ہے۔ سن 1974 کے دستور میں جو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم صاحب نے بنوایا تھا اور ہم سب لوگ اس کے اندر تھے قومی اسمبلی میں، قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تھے۔ جنرل صاحب نے اس شخص کو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تھے جس دستور میں، وہ دستور الگ رکھ دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دستور میں جو اسلامی دفعہ ہے اور قادیانی ہے اس کو اپنے دستور میں بھی شامل کریں۔ آپ کے خیال میں یہ مطالبہ صحیح ہے؟ قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانی اقلیت ہے۔ مرزا غلام قادیانی ملعون تھا، دجال تھا، کذاب تھا، اور ہر وہ شخص جو ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے پاکستان میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا، بے شک وجود سے پاک کر دینا ہے، جیسے ابو بکر صدیق نے کیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو، یہ پہلے سے مطالبہ، اس کو شامل کرو، اور جمعے کی چھٹی بحال کرو۔ اگر یکم مئی کی چھٹی مزدوروں کے لیے چھٹی، شکاگو کے مزدوروں کے لیے چھٹی بحال ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کی چھٹی کیوں نہیں بحال ہو سکتی؟ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں، درباری مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آگے اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر یہ اتوار کی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ہفتے کی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ اسلام میں تو چھٹی کا کوئی تصور نہیں، بالکل صحیح، چلیے مان لیا اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں، پھر ہفتے کو بھی چھٹی مت کرو، اتوار کو بھی چھٹی مت کرو، اور سارے 8 کے 8 دن ہفتے میں کام کر کے دکھاؤ، چلو بھائی ٹھیک ہے، مت کرو چھٹی۔ لیکن اگر چھٹی کرنی ہے تو اتوار کو کیوں ہے؟ چھٹی اگر کرنی ہے تو ہفتے کو کیوں ہے؟ چھٹی اگر کرنی ہے تو اس دن کرو جس کو مصطفیٰ نے کہا یہ عید المومنین ہے، جمعہ عید المومنین، مومنوں کا دن۔ تو یہ مطالبات تو ابھی پورے نہیں ہوئے، لیکن سرکاری درباری ٹیلی ویژن پہ پیسے لے لے کے آ جاتے ہیں بیچارے، اور ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ کسی نے ہم نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا اور ٹیلی ویژن نے ہم کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا
اور ٹیلی ویژن نے ان کو نہیں دیکھا. اگر انہوں نے بھی ٹیلی ویژن دیکھا ہو, ٹیلی ویژن نے ان کو نہیں دیکھا اور لوگوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا, تو وہ سرکاری درباری آ کے کہنا شروع کر دیتے, لو صاحب مطالبہ تو مان لیا. کون سا مطالبہ مان لیا؟ صرف یہ مطالبہ مانا ہے کہ ایس ایچ او کے پاس اب ایف آئی آر درج ہوگی. پہلے یہ تھا کہ ڈی سی کے پاس ہوگی. ہم نے کہا کہ نہیں, ترمیم کوئی نہیں. تحفظ ناموس رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تحفظ ناموس رسالت, امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی, جمعیت علماء پاکستان. دیکھو ایک شخص, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مسجد امن کی جگہ ہے اور بیت اللہ شریف امن کی جگہ. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, ومن دخلہ کان آمنا. جو اس میں داخل ہو گیا کعبۃ اللہ شریف میں, امن مل گیا, امن مل گیا. کعبۃ اللہ شریف میں قاتل کو نہیں پکڑ سکتے. کعبۃ اللہ شریف میں کوئی شخص اندر چلا گیا پناہ لینے کے لیے تو جب تک باہر نہ آئے گرفتار نہیں کر سکتے. من دخلہ کان آمنا, مسئلہ یہی ہے. لیکن مسئلہ بدل گیا. جب حضور کا معاملہ آتا ہے مسئلہ بدل گیا. جب حضور کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ مسئلہ بدل جاتا ہے. دیکھو اگر میں اندر کمرے میں آرام کر رہا ہوں, آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے گھر پر آپ تشریف لائے کراچی میں, تو اب تو ہے گھنٹی بجا دو, بیل گھنٹی بجا دو. اور اگر گھنٹی بجلی چلی گئی, اور بجلی اکثر چلی جاتی ہے اور بہت دیر سے آتی ہے, جو جاتی ہے وہ واقعی دیر سے آتی ہے. اور ظاہر ہے ارباب حکومت ہیں, ان کے پاس اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہاں سے بڑی دیر میں آتی ہے. ارباب انتظار ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے, کھٹکا کر دیا, گاؤں میں بیل نہیں ہے, گوٹ میں بیل نہیں ہے, سائیں کے اوطاق میں بیل نہیں ہے, تو جا کے کھٹکا کر دیا. اوطاق میں سائیں اگر ہیں تو باہر تشریف لے آئے. بیل شہر میں بیل چلتی ہے, اور رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیل نہیں تھی, گھنٹی نہیں تھی. تو کھٹکا کرو یا آواز دو, تو حضور کو آواز دی, حضور کو آواز دی, حضور کو آواز دی, اور حضور کو آواز دی, اور حضور کو انہوں نے آواز دی. وہ آئے تھے ملنے کے لیے, وفد آیا تھا ملنے کے لیے, حضور کو آواز دی. تو کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن بیل تو تھی نہیں, اور دروازے پہ کھٹکا نہیں کیا, آواز دے دی. یا کھٹکا کرے یا آواز دے دے. انہوں نے آواز دے دی, تو کھٹکا کرنا آواز دینا دونوں برابر ہے. اللہ تعالی نے آیت اتار دی, کہا تم بے وقوف ہو. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک آدمی آپ کو کھٹکا کر کے بلائے, آواز دے کے بلائے, آپ اس کو کہیں گے کہ تم بے وقوف ہو, تم نے آواز کیوں دی؟ تو بے وقوفی بات تو نہیں. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا, بے وقوف ہو, بے عقل ہو, تم نے آواز کیوں دی؟ کیوں آواز دی؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اے محبوب, جو حجرے کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں یہ بے وقوف ہے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟
ان کو یہ پتا نہیں کہ حجرے میں جو آرام کر رہے ہیں، حجرے کے اندر جو رہتے ہیں، وہ فرش زمین پر رہتے ہیں، عرش بری کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ان کے آنے کی خبر نہیں ہوگی؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جس کو ہم بلا رہے ہیں آواز دے کر، وہ تو ہمارے آنے سے باخبر ہے۔ ارے جب وہ عرش سے باخبر ہے، پوری کائنات کا باخبر ہے، باخبر رسول ہے، اس کو آواز دینے کی ضرورت نہیں۔ جو عرش کی خبر رکھتا ہو اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں آیا ہوں، تم کو آواز دینے کی ضرورت ہے۔ بے وقوف، آئندہ ایسا مت کرنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر صبر کر لیتے تو بہتر تھا، اب غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ مت کرنا، آئندہ مت کرنا۔ یہ ادب رسول ہے، یہ علم مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، حضور کا ادب تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 18,000 مسلمان فوج میدان جنگ میں اتر گئی، اور جب میدان جنگ میں فوج اتری تو مسیلمہ کذاب بھی تو کہتا تھا نا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، وہ بھی تو کہتا تھا نا کہ میں آدھا ملک میرا ہے، میں شریک فی نبوت ہوں، نبوت میں شریک ہوں، تو وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے تو لگاتا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑی مشکل ہے یار، کیا بھائی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ خبیث دیکھو، جھوٹا مدعی نبوت، اس کے ماننے والے یہ 40-45 ہزار کا لشکر، ایک دم کہتا اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ بھی کہتا اللہ اکبر۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن صحابہ نے طے کیا کہ یہ کہیں گے اللہ اکبر، تم کہو یا محمد یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی۔ وکان شعار المسلمین یومئذ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربان یہی یا محمد یا رسول اللہ قبر میں بھی ہوں گے اور حشر میں بھی ہوں گے، اور انہی کے دامن شفاعت سے وابستہ ہوں گے۔ اور یہ گرمی جو اب پڑ رہی ہے، اس میں پانی کا پلانے والا ٹھنڈے کا مشکل سے ملتا ہے، اور اب پانی کی بھی بڑی تکلیف ہے، اور اچھا پانی ملتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب زمین تانبے کی ہوگی اور خلق خدا سبا نیزے پر آفتاب ہوگا، تو اس وقت مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے لو میرے ہاتھ سے آب کوثر پی لو امتی انشاءاللہ۔ اس دن مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا، اور یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر لشکر مسیلمہ کذاب کفار پر ٹوٹ پڑے، صفایا کر دیا زمین کو، دشمن مصطفیٰ ختم نبوت کے دشمن سے زمین کو پاک کر دیا۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج جہاد کی محافظ ہے۔ مرزا غلام قادیانی جہاد کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، اور میں اس لیے نبی بن کر آیا ہوں تاکہ اے دوستو جہاد کو حرام کر دوں۔ جہاد حرام ہے، وہ کہتا ہے جہاد حرام ہے۔ انگریز نے اس کو بنایا ہی اسی لیے تھا۔ اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اور میرے شریعت میں جہاد حرام ہے۔ یہ مرزا غلام احمد کے کلمات، الفاظ جو اس کے بدبودار منہ سے نکلے،
اور اسی بدبودار منہ سے گندگی نکالتا ہوا وہ لیٹرین میں مر گیا سن 1908 میں. اس جھوٹے نبی پر خدا کی لعنت، شیطان تھا. ہمیں فوج سے محبت ہے، اور جب وطن عزیز پر بھارت چیلنج کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں کہ اے اللہ جو وطن کی حفاظت کر رہے ہیں تو بھی ان کی حفاظت کر. اے اللہ جو وطن عزیز کی، خواہ وہ سول فورس ہو، خواہ وہ پولیس فورس ہو، خواہ وہ عام فورسز ہو، جو بھی اس وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. تو جس طرح ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسلمان فوج نے خالد بن ولید کی سربراہی میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی موجودہ جرنلوں کے بھی عقیدہ ختم نبوت کی توفیق کی حفاظت عطا فرمائے. اور ان کو یاد دلاتے ہیں، ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو یاد رکھیں. ایک ڈیوٹی ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور ایک ڈیوٹی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ہے. اور اسلام کی سرحد کی حفاظت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت. یہی وہ عقیدہ ہے جو دنیا میں ساتھ رہتا ہے، تو جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے قبر روشن ہو جاتی ہے، اور اس روشنی میں پھر روشنی مصطفیٰ آتی ہے، اور پھر وہی حشر کے میدان میں ہمیں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی، آپ کو اور ہم کو سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا رحیم یا رحیم. اے اللہ باران رحمت فرما. کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، ان کو ہریالی عطا فرما. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، باران رحمت فرما. اللہم اغثنا غیثا ہنیئا مریئا لا نظمأ بعدها ابدا. اغثنا غیثا ہنیئا مریئا. اے اللہ ہماری کھیتیوں کو سیراب فرما، ہمارے گناہوں پر نظر نہ ڈال. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ ڈال. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما، جانوروں کو چارہ عطا فرما. اے اللہ بلکتے ہوئے جانوروں پر رحم فرما، بچوں پر، خواتین پر، بوڑھوں پر رحم فرما. رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے. باران رحمت فرما، برکھا فرما. پاکستان کے کھیتوں کو سیراب فرما، کھیتوں کو سیراب فرما. عالمی اسلام پر، پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. نماز کھاں پو خصوصی دعا سائیں جن کرائینا. سب یہ جماعت کے گزارش ہے تو نماز کھاں پو اجتماعی دعا میں ضرور شریک تھیندا. نماز اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله فإن خير الزاد التقوى فاتقوه يا أولي الألباب لعلكم ترحمون واعلموا أنما الدنيا هذه دائرة ولذتها فانية وآخرها حسرة وموت فبادروا أيها الإخوان لطاعة ربكم واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فبادروا أيها الإخوان لطاعة ربكم واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما جاء به النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الواحد الأبدي والصلاة والسلام على النبي الأبطحي الهاشمي المكي المدني المنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، خصوصا على أفضل الصحابة وأكرمهم بالتحقيق أمير المؤمنين إمام المسلمين سيدنا مولانا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الناطق بالصدق والصلابة الذي كان رجل موافقا بالوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا مولانا أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى جامع آيات القرآن كما هي مكتوب في لوح الرحمن أمير المؤمنين سيدنا مولانا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا مولانا علي المرتضى كرم الله وجهه الكريم رضي الله عنه، وعلى السبطين النيرين القمرين الجليلين الشهيدين سيدين الحسن مولانا الحسين رضي الله عنهما، وعلى جميع أزواج النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى عميه المكرمين عند الله وعند الناس سيدينا أبي عمر الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما،